हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपने 2 बार फोन लगाया मुझे। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं भाई? आपका फोन आ रहा था। अहमद हम्म? अहमद बोल रहा हूँ। अहमद अहमद बोल रहा हूँ। जी हाँ भाई बताइए। हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग सुनी मैंने जी। यार। एक तो सलाम, खड़े होकर सलाम पढ़ना हम्म, बिदअत होना है। हम्म, दूसरा ये है कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। हम्म। तो ये कैसे आप बताओ, साबित करो। आपकी जो रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें बहस हुई खाली, साबित कुछ भी नहीं हुआ दोनों रिकॉर्डिंग में। आपने कुछ बताया ही नहीं, मैं फोन काट गया। आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी मैंने। तो क्या तो जानना है आपको? आप बताइए, सलाम पढ़ना तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर सलाम भेजो, ठीक है। तो आप सलाम पढ़ते हैं जुम्मे को खड़े होके, तो आप और फजर के वक्त खड़े होके। तो आपके कुछ लोग उसको बोलते हैं गाना, गाना गाते हैं। गाना कैसे हुआ गाना? और दूसरी चीज ये है कि सलाम नहीं पढ़नी चाहिए ऐसे खड़े होकर, अगर साबित है जी। ये बताइए। मतलब भाई ये आपने वाकई समझने के लिए फोन किया है या खाली ऐसे बहसबाजी के लिए किया है? नहीं, वो बहसबाजी तो आपकी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली ना, बहस हुई थी। इसीलिए मैंने आपसे बहस भाई करनी पहले होती पूछ लिया कि अगर आपको वाकई समझना है तो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दे रहा हूँ एकदम आसानी से। छोटा सा मसला है और बहसबाजी करना है तो बहस में तो फिर मेरे में बात बहुत आगे रखती चली जाएगी। ना आप हमारी मानोगे, ना हमारी सुनोगे, ना हमारी समझोगे। बहस नहीं, आप समझाओगे तो वो डिस्कस होगी, बहस नहीं होगी। जी। बहस तो ये है कि आप वो तू तोड़ा में गाली गलौज, वो मामला नहीं चलेगा, वो हिसाब नहीं है। डिस्कस होगी बस आपस में। जी देखिए, आप बता दीजिए अल्लाह के नबी के ऊपर कैसे हमको भाई पढ़ना है सलाम, कैसे भेजना है दुरूद, ये अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को बता दिया और सहाबा इकराम ने वैसा करके हमको बता दिया। तो अब हम जब मेरे भाई तमाम हदीसें खोल के देखेंगे, दुनिया में एक भी हदीस ऐसी नहीं है कि सहाबा इकराम खड़े होके फजर के बाद इकट्ठा सब लोग अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो जो सलाम होता है, दुरूद होता है, उसको पढ़ते हों। ना ही जुम्मे वाले दिन, ठीक है, मदीना रुख होके अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद सलाम भाई किसी सहाबी ने आज तक नहीं भेजा। तो हम ये कहते हैं कि जो दीन है वो हमसे ज्यादा अच्छा समझा है हमारे भाई प्यारे सहाबा इकराम ने। क्यों? क्योंकि सहाबा को समझाने वाले आज के जो आलिम है, आज के आलिम नहीं थे, वो तो अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह के रसूल ने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद सलाम नमाज की हालत में दिन में 5 बार भेजते थे, कायदे में बैठ के अत्तयात में। ठीक, तो इस तरीके से ता कयामत तक हमें भी भेजना है। लेकिन अब अगर कोई अपनी अक्ल लगा ले और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले उर्दू में सलाम पढ़ना स्टार्ट कर दें, और कोई अमेरिका में हो वो इंग्लिश में भाई वो भेजना स्टार्ट कर दे, कोई फारस में हो तो वो फारसी में सलाम भेजना स्टार्ट कर दे, कोई चाइना में हो तो वो चाइना में भेजना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा मेरे भाई दुरूद सलाम हम कहते हैं ये इंसानों का बनाया हुआ है, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी ने नहीं दिया है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, इस टाइप से भाई उसको एक मतलब फॉर्म में गाना, ठीक है, उसको एक फॉर्म में गाना, फ्लो में गाना, वो भी उर्दू में। जो अल्फाज अल्लाह के नबी ने सहाबा को नहीं सिखाए, उन अल्फाज को आज हम मतलब हम दीन बना के भेज रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई ये दीन में एक नई इजात है। ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सहाबाओं की जो बोली थी ना उस वक्त वो अरबी थी, खालिस अरबी, ठीक है। और
آپ انڈیا میں ہو تو آپ کی بولی ہوگی ہندی، ٹھیک ہے. اب آپ کو اپنا جذبات جاری کرنا ہے تو آپ ہندی میں بھی سلام پڑھ سکتے ہو. اور سلام کے لیے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نماز کے علاوہ سلام مت پڑھنا. اور آپ جیسے بولتے ہو نا بدعت کل البدعتین، وہ آپ پڑھتے ہو نا کل بدعتین ضلالہ. آپ بولتے ہو نا جس بدعت بول دی تو بدعت ہے، صحیح غلط اچھی بری نہیں، بدعت ہوتی ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے پر سلام بھیجو، تو سلام کیسے ہی بھیجو، لیکن دل سے بھیجو، جذبات سے دل سے بھیجو. اپنے جذبات جاری کرنا یہ نہیں، یہ دین میں نہیں چلے گا، کیسے بھی بھیجو. یہ جیسے اس کو عربی نہیں آتی ہوگی تو وہ سلام ایسے ہی پڑھے گا نا، کہنے کا مطلب ہے. دیکھیے دین میں کچھ ارکان ہیں جو بھائی خالص عربی میں ہیں. جیسے ہم کہیں پہ بھی رہتے ہوں، اذان ہم دیں گے تو صرف عربی میں دیں گے، اگر نماز پڑھیں گے تو عربی میں پڑھیں گے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی کے اوپر ہم بھیجیں گے درود تو وہ بھی عربی میں ہی بھائی ہم بھیجیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے جو افضل درود ہے وہ ہے درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ جو ہے یہ سب سے افضل ہے جو صحابہ اکرام پڑھتے تھے. تو مطلب اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر آپ بھائی اللہ کے نبی کا نام آیا تو آپ اس میں بھی عربی میں ہی پڑھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی آپ کے سامنے کہے آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے فرمایا محمد، تو جیسے محمد آئے گا ویسے ہم کو اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اب اگر ہم بھائی اس کو اپنے مطلب گانا گا کے بولنے لگے یا محمد کا نام آیا تو مطلب ہم گانا گانے لگے، یہ غلط چیز ہے نا. گانا نہیں ہے، آپ گانا سمجھتے، گانا بولتے ہی غلط، گانا گانا ہی رہے گا بھائی. اب آپ اس کو میرے بھائی گانا نہ کہو، اس کو میرے بھائی آیت بنا دو قرآن کی طرف. یہ ہندی میں سلام ہے، ہندی میں اردو میں سلام ہے، ٹھیک ہے. اردو ہندی میں ہے نا. تو اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ثابت بھائی یہ نہیں ہے تو آپ لوگ پھر یہ الزام لگانا چھوڑ دو کہ نہیں آپ پڑھو، بس پڑھو، پڑھنا ہی پڑے گا. ہاں یہ زبردستی تو نہیں کرنی ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ تو آپ صحیح بول رہے ہو، دین میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، زبردستی کرنی بھی نہیں ہے. جو زبردستی کرتے ہیں یہ جو ہندی والا ہے، اردو والا ہے، اگر اس سلام کو بھائی اپنی مسجدوں میں نہ پڑھے، ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو نبی کی توہین کرتے ہیں، نبی کے اوپر مطلب بھائی سلام نہیں بھیجتے ہیں. تو اب بتائیے آپ نے ایک خود ساختہ عمل بھائی بنا لیا. ٹھیک. امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ صبح کی نماز میں فجر کے بعد یا جمعے کی نماز میں جمعے کے بعد مدینہ رخ ہو کے سب لوگ اکٹھا کھڑے ہو کے اس طریقے سے اللہ کے نبی کو سلام پہنچاؤ. تو یہ کہاں سے لے کے آئی؟ یہ منمانا سلام اس طریقے سے بھیجنا اور ایک مخصوص مطلب بھائی طریقہ ہونا، وقت ہونا، یہ تو دین میں ایک کام ہو گیا نا نیا. اور دین میں ہر نیا کام بھائی بدعت ہوتا ہے، تو ہم تو بدعت سے روک رہے ہیں نا. ہندی میں پڑھ رہے ہیں نا سلام تو. ہاں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. میں آپ کا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سلام جو ہمارے صحابہ اکرام تھے ان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا اس پورے روح زمین میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو صحابہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے اور صحابہ نے نماز کی حالت میں قاعدے میں بیٹھ کے سلام پڑھا اور اس کو بولتے ہیں اتحیات. اب اتحیات اگر آپ بھائی عربی میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اتحیات کا جو معنی ہے اس کو جب آپ بھائی اس کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے
کہ سب سے بہترین جو بھائی سلام ہے وہ اتحیات میں ہی ہے۔ اتحیات کا جو بھائی جو معنی ہے، ترجمہ ہے، وہ یہ ہے کہ ساری مطلب جو اتحیات ہے، بندگی ہے اور کوششیں ہیں اور اچھی باتیں ہیں، وہ خاص اللہ کے لیے ہی ہے۔ اور اے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور ہم پر سلام ہو، اور ہم اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ آپ پڑھ لیجیے گا بھائی، اتحیات کا ترجمہ نماز میں ہے، یہ تو ٹھیک سے ہے، یہ تو پڑھنی ہی ہے، نماز میں تو پڑھنی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو یہ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ منع کرتے ہو۔ اس کے علاوہ پڑھیے نا، اٹھتے بیٹھتے صبح شام 10 بار جتنی بار آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن آپ پڑھیں گے کیا؟ آپ پڑھیں گے درود ابراہیم، منمانے طریقے سے نہیں پڑھیں گے درود۔ ہاں درود ہے۔ ابھی کیا ہے، سلام کی تقسیم الگ کر دی نا، سلام الگ ہوتا ہے، اور ایک نہیں پتا ہے آپ کو؟ سلام پڑھتے ہیں نا، جیسے آپ کو پتا ہے صحابہ کی پوری زندگی کا معاملہ پتا ہے پورا، آپ نے سیرت پڑھ لی سارے صحابہ کی، نبی کی سیرت پوری پڑھ رکھی ہے آپ نے؟ ہاں تو بتائیے نا کیا تھا، کون سے صحابہ نے میرے بھائی کھڑے ہو کے سلام پڑھا؟ نہیں کھڑے ہو کے نہیں، میں وہ جیسے آپ گا کے بول رہے ہو نا، تو گا کے یہ گانا نہیں ہوتا، اتحیات میں اللہ کے نبی کے اوپر بھائی ہم سلامتی بھیجتے ہیں، اور عام طور پر اس کو بولتے ہیں سلام۔ اور اتحیات کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اللہم صلی اللہ علیہ، تو اس کو بولتے ہیں درود، اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا۔ تو قاعدے میں صحابہ دونوں کام کرتے تھے، سلام بھی بھیجتے تھے، درود بھی بھیجتے تھے۔ ابھی جیسے کہ آپ کی مسجد میں بھی نظم پڑھتے ہیں، نظم ہندی میں پڑھتے ہیں نا، آپ عربی میں پڑھیے نا، پھر اگر ایسا ہے تو نظم ہوتی ہے نا، نظم اہل جماعت میں نظم ہوتی ہے، نظم جیسے نعت ہوتی ہے نا، یا بریلوی میں نعت پڑھتے ہیں نا محفل میں، اسی طرح اہل جماعت میں نظم ہوتی ہے، نظم کی محفل ہوتی ہے، پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ ہاں تو نظم ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ تو یہ کیا اس سے مانا ہوا کہ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس نظم کو ہم دین بنا لیں گے اور اس کو نمازوں کے بعد سب کو اکٹھا کر کے کعبے کی طرف دیکھ کے یا میرے بھائی مدینہ رک کر کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے، اور جو نہ پڑھے ہم اس کو کہہ دیں گے مطلب یہ تو گستاخ ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو نبی کے اوپر سلام پڑھنا ہے، آپ اپنی زبان میں بول دو کہ اللہ کے نبی کے اوپر بھائی وہ مطلب بھائی سلامتی ہو۔ اب آپ اس کو انگلش میں بول دو، انگلش میں بھی لوگ بولتے ہیں نا پیس بی اپون ہم، جب محمد کا نام آتا ہے تو انگلش میں بھائی وہ بولا جاتا ہے نا پیس بی اپون ہم۔ تو اگر آپ اس طریقے سے بولنا چاہ رہے ہو بولو، کوئی دقت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ اس کو بول سکتے ہو انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، لیکن اس کو دین نہیں بنا سکتے۔ دین اصل وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ آپ پیچھے جاؤ، پھر دین ہے تو دکھتا پیچھے جاؤ، جو عمل وہ کرتے تو وہ کرو۔ ہاں تو وہی تو کر رہے ہیں۔ چیزیں چھوٹیں گی، بہت سی چیزیں چھوٹیں گی، نہیں کر رہے ہو آپ، کچھ نہیں چھوٹے گا۔ لگاتے ہو آپ کی جماعت میں جو عالم بن جاتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، تو اس کو پیچھے آپ بدل لگاتے ہو، حافظ اللہ لگاتے ہو، ایسا کچھ لگاتے ہو جیسے کہ ہاں یہ فکس کر رکھا آپ نے، بردر حافظ اللہ ایسا کچھ چیز کر رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کوئی حافظ ہے، عالم ہے، محدث ہے، قاری ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک اس کی میرے بھائی پہچان ہے، ڈگری ہے، سند ہے۔ جیسے میرے بھائی اگر کوئی MBBS کرتا ہے تو اس کے نام کیا لگتا ہے؟ ڈاکٹر۔ اگر کوئی
LLB کرتا ہے تو اس کے نام کے آگے استعمال ہوتا ہے ایڈوکیٹ. اسی طریقے سے یہ مطلب ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی پہچان ہے، ڈگری ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن کو یاد کرتا ہے تو اس کے نام کے آگے ہم لوگ بھائی ایک جو اس کی پہچان ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، اس کو دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ حافظ ہے، حافظ قرآن ہے. اسی طریقے سے کوئی عالم ہے تو عالم ایک ڈگری ہے، مفتی ہے تو مفتی ایک ڈگری ہے. اسی طریقے سے جو بھائی وہ محدث ہے، محدث ایک الگ علم ہے، ڈگری ہے. تو یہ ایک پہچان ہو گئی نا. اب یہ بدعت تھوڑی نہ ہو گئی. میں حافظ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بردر کے لیے کہہ رہا ہوں. بردر لگتا ہے ٹھیک ہے. ہاں تو بردر کا معنی کیا ہے؟ بھائی. ہاں لیکن وہ بھائی الگ ہوتا ہے پکارنا. ہاں پہ یہ بھائی وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ایک وہ لقب لگ گیا نا، فکس ہو گیا لقب. آپ بول رہے ہو نا فکس نہیں ہونا چاہیے. کہاں سے ثابت ہے دین میں؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کون سے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں فکس نہیں ہونا چاہیے. بردر کو کوئی کہہ رہا ہے کہ بردر مطلب کسی صحابہ نے استعمال کیا یا یہ دین ہے. لیکن آپ لوگ جو سلام پڑھ رہے ہو یہ تو مخصوص ایک دینی طریقہ بن گیا ہے نا، کہ خاص نماز کے بعد سب کو جمع کر کے، خاص میرے بھائی ایک جگہ رک کر کے، مدینہ کی طرف چہرہ پھیر کے، سب لوگ اکٹھا مل کے نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو کے. تعظیم میں تو کھڑے ہونا اللہ کے نبی نے خود میرے بھائی روکا ہے. ایک محفل میں اللہ کے نبی آتے ہیں، صحابہ اکرام سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ کے اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں بیٹھو، کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کسی کی تعظیم ہمیں کھڑے ہو کے بھی نہیں کرنا. جب نبی نے منع کر دیا کہ میری تعظیم کو کھڑے ہو کے مت کرو، تو آج اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اللہ کے نبی کی تعلیم کو ہم لوگ رد کر کے اپنی الگ تعظیم میں کھڑے ہو کے ہم اللہ کے نبی کے اوپر درود سلام بھیج رہے ہیں ایک مخصوص میرے بھائی طریقہ بنا کے. تو یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا بھائی؟ اگر اس کی دلیل موجود ہے تو انشاءاللہ ہم خود پڑھیں گے نا. ہم خود میرے بھیا نبی سلام علیہ کا پڑھیں گے. چلو آپ کی بات مان بھی لی، ٹھیک ہے. ابھی آپ بھی تھوڑے ٹینشن میں ہوں گے کچھ. آپ بھی شاید تک آپ کے بھی آس پاس کی LLB مسجد نہیں ہوگی، یا ہوگی بھی تو بہت دور ہوگی. جیسے کہ ابھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، سلام پڑھنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اب کا جانا کوئی آپ کی بات پہ کسی نے یقین کر لیا، اس میں سلام پڑھنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے آپ بول رہے ہو نا کھڑے ہو کے سینے میں، تو آپ کیا کرے گا؟ وہ سلام پڑھنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنی بھی آپ بتاتے ہو ویسے پڑھو، وہ پڑھنی چھوڑ دیا، وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ ارے نماز تو میرے بھائی سبھی لوگ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے. ارے نماز محمدی تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 631، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی نماز تمام امت کو بتا دی کہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے، ایسے کرتے، ایسے کرتے، ایسے کرتے. تو آج کی تاریخ میں ہمیں بھی ویسے ہی نماز پڑھنا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ تو یہی تم بھی کہہ رہے ہیں، اس طرح سلام پڑھو، اس طرح درود بھیجو اللہ کے نبی کے اوپر جیسے ہمارے صحابہ بھیجتے تھے. اگر ان سے ہٹ کے کوئی دین میں نئی مطلب وہ نئے طریقے سے نئی ایجاد کر کے اگر کوئی میرے بھائی درود و سلام بھیج رہا ہے تو ہم تو اس کو بدعت کہیں گے. یا تو بھائی اس کی دلیل دے، یا تو وہ یہ مان لے کہ نہیں جو یہ ہم سلام بھیج رہے ہیں یہ ایسی دنیا سمجھ کے بھیج رہے ہیں، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تب ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہیں گے نہیں دین میں ہے، یہ ہم نبی کی تعظیم کرنا دین میں ہے، نبی کے اوپر اس طریقے سے مخصوص میرے بھائی ایجاد کر کے اگر ہم سلام بھیج رہے ہیں تو یہ دین ہے، تو ہم کہیں گے بھائی اس کی دلیل دو. کیونکہ دین تو وہی ہے نا جس کی میرے بھائی دلیل ہے، سند ہے، ثبوت ہے. بھائی بے سند کوئی میرے بھائی دین نہیں ہوتا، اور جس دین کی کوئی میرے بھائی سند نہ ہو وہ دین آسمانی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارا دین تو آسمانی ہے نا الحمدللہ. آپ کا دین آسمانی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کی بات پہ آ کے کسی نے عمل چالو کر دیا، ٹھیک ہے، میری بات میں نہ ہے، صحابہ کے عمل کو دیکھے. اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا تھا بھائی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 171، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک ہوگا کامیابی والا.
تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہوگا کامیابی والا؟ تو اللہ کے نبی نے پورا اس کا میرے بھائی بتا دیا، ما آنا علیہ و اصحابی الیوم، آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ جو چلے گا کامیاب ہوگا۔ تو اگر ہمیں آج کی تاریخ میں دیکھنا ہے کہ نبی کے اوپر ہم لوگ بھائی جو سلام ہے درود ہے کیسے بھیجیں، فوراً ہم کو دیکھنا پڑے گا کیا، ما آنا علیہ و اصحابی، یعنی کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے جو پیارے صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے، دونوں کو دیکھیں گے، دونوں سے جو بات ثابت ہوگی اس پہ آج کی تاریخ میں عمل ہوگا، اور جو ان سے ہٹ کے عمل کرتا ہے وہ میرے بھائی 72 فرقوں میں ہوگا، وہ طائفہ منصورہ میں نہیں ہوگا، فرقہ نازیہ میں نہیں ہوگا۔ چلو یہ آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، اب آپ یہ بولو دوسرا سوال ہے میرا، دوسرا یہ سوال تو یہ سمجھ گیا میں آپ کی بات، ٹھیک ہے کیا جی اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ یا رسول اللہ پہ کیوں منع کرتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں بولنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا دیکھیے چاہیے۔ یا کا معنی ہوتا ہے حاضر، ٹھیک، اور عربی میں بھائی جب اس کا استعمال ہوتا ہے یا کا، ٹھیک ہے، تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ یا کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی طرف اس کو اٹریکٹ کرنا، بلانا، متوجہ کرنا۔ جیسے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد، ٹھیک ہے، تو اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو اپنی اور ہم کو اٹریکٹ کرنا ہے تو میں آپ سے کہوں گا یا احمد، ٹھیک، تو یہ عربی میں کسی بھی چیز کو اگر میرے بھائی اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے یا اس کو بتانا ہے، مطلب اس سے مطلب بھائی کوئی بات کرنا ہے، خطاب کرنا ہے، تو وہاں پہ اس کا استعمال ہوگا یا کا۔ تو یا احمد یعنی کہ بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو اپنی اور اٹریکٹ کر رہا ہوں، آپ کو میرے بھائی خطاب کر رہا ہوں، تو یہ معنی استعمال ہوتا ہے یا کا، ٹھیک۔ اور آج کی تاریخ میں جو اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میرے بھائی اللہ کے علاوہ غیب میں باقی لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے اس الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے یا رسول اللہ المدد، یا مولا علی المدد، یا غوث اعظم المدد۔ تو یہ میرے بھائی یا لگا کے غیب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کہہ دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جب بھی مصیبت آئے گی ہم کہیں گے یا اللہ، یا رحمان، اس ٹائپ سے بلائیں گے نا، نہ کہ اللہ کو چھوڑ کے یا نبی، یا رسول، یا ولی، یا غوث، یا فلاں، یہ نہیں بلانا نا۔ یا کا عربی میں کتنے معنی ہیں آپ کو پتا ہے؟ عربی کتنی پرانی بھاشا ہے، عربی کتنی پرانی بولی ہے آپ کو پتا ہے؟ یا کا معنی کتنے عربی میں بہت سارے یا کے معنی ہیں۔ آپ جا کے پہلے کسی اچھا جو میرے بھائی عربی کا اسکالر ہو اس سے آپ پوچھیے گا، آپ کو وہ بتائے گا کہ عربی میں جب بھائی جو یہ استعمال ہوتا ہے سیگا، یعنی کہ بھائی کسی کے آگے اگر آ جاتا ہے یا، تو یا کا معنی ہوتا ہے اس سے میرے بھائی خطاب کرنا یا اس کو اپنی اور اٹریکٹ کرنا، متوجہ کرنا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا۔ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے، اگر حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ یا، اگر حدیثوں میں بھی آتا ہے یا محمد، ٹھیک، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ محمد سے بات ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے۔ یا کا ہندی میں ہوتا ہے، یا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا ہندی میں کیا ہے، ہندی میں کیا مطلب ہوتا ہے یا کا ہندی میں مطلب اردو میں کیا مطلب؟ ہاں دیکھیے ہندی سے آپ نہیں سمجھیں گے نا، عربی کا سیکھا ہے تو عربی سے سیکھیں گے۔ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہندی میں کیا مطلب ہوتا ہے، ہندی یا اردو بتا دو، اردو آپ کو اردو معلوم ہو تو ہندی معلوم ہو میں نے تو بھائی عربی میں ہی پڑھا ہے، یا اب ایسے ہندی میں تو آپ اپنے کوئی بھی آپ اس سے معنی لے لو، جیسے یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ ہے نا، تو اردو کا ہوا نا۔ ہاں تو جیسے کس کو بھی ایسے بلاوا تو ٹھیک ہے،
अल्लाह के अलावा, हिंदी में भी। भाई मदद आप चाहे इंग्लिश में मांग लें, उर्दू में मांग लें, हिंदी में मांग लें, अरबी में मांग लें, अल्लाह को छोड़ के किसी और से मदद मांगेंगे कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली, तो अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की नबी से भी मेरे भाई अपनी झोली को मतलब भरवाना, और ऊपर से मेरे भाई धमकी देना कि अगर आपने झोली नहीं भरी तो मैं लौट के खाली में जाऊंगा नहीं, तो ये भी शिर्क है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में कह रहा है कि अल्लाह अगर तुमको किसी परेशानी में डालते, मुसीबत में डालते, तो अल्लाह के सिवा तुमको कोई उस परेशानी से हटा नहीं सकता, और आप है कि अल्लाह को छोड़ के मेरे पे गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं। बात सुनो, एक तो है या रसूल अल्लाह, ठीक है, या रसूल अल्लाह मदद, ठीक है, तो आप या रसूल अल्लाह मदद पे बोल रहे हो, मैं या खाली या रसूल अल्लाह पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ या रसूल अल्लाह के कह सकते हैं। हाँ, नारेबाजी जो आजकल करते हैं, आजकल के बरेलवी की नारे, मतलब भाई वो क्या बोलते हैं, नारे तकबीर अल्लाह, नहीं तकबीर नहीं, क्या होता है यार वो तो मैं भूल गया, नारे वो रिसालत, इस टाइप से कुछ होता है, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, तो इस टाइप से हाँ, ये सब नारेबाजी करना मेरे भाई बिल्कुल दुरुस्त भाई नहीं है। नारेबाजी से दिन हमारा नहीं चलता है, अमल से चलता है। नारे लगाओ तो अमल भी करो, ये तो मैं ही कहता हूँ, नारे लगाते हो तो अमल भी करा करो। तो हम ये कहते हैं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, यानी कि हमारा जो अमल है, अकीदा है, और जो नारा है, तीनों सेम है। हम अल्लाह को ही सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन बरेलवियों का क्या है, नमाज में तो पढ़ते हैं अल्लाहू अकबर और नारेबाजी लगाते हैं नारे या रसूल अल्लाह रिसालत और ये वो पता जमा, ये सब नहीं करना चाहिए भाई। नारेबाजी से हमारा दिन थोड़ा चला है। आप भी तो बरेलवी थे ना पहले, तो थे ना, जब मेरे पे हकीकत समझ में आई तो लात मार दिया ना बरीलत को। लेकिन अभी भी अकेली हो ना, आप कौन सी मस्जिद में रहते होगे नमाज पढ़ने, अकेले पढ़ते होगे नमाज आप? नहीं, हम तो मस्जिद में जाते हैं। पहले भी मस्जिद है? हाँ है, क्यों नहीं। वहाँ फजर की नमाज में के बाद क्या होता है, चले जाते हैं सब? क्या कहते हैं? ये तो दुआ होती है, दर्स होता है। भाई देखिए, हमारे वहाँ का जो नज्म है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आला तरीन नज्म है। आपको सिर्फ अगर अहले हदीस मस्जिद की नमाज होती है, कोई चीज सुनने में आपको मिलेगी तो सिर्फ ये दो बातें सुनने को मिलेगी कि अल्लाह ताला ये फरमाता है, अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं, बस अल्लाह के रसूल। इनसे हट के फला इमाम ने क्या कहा, हमारे पीर बाबा ने क्या कहा, हमारे बुजुर्ग ने क्या कहा, ये सब हम लोग मेरे भाई खत्म। अल्लाह का घर है तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात चलेगी। फजर की नमाज होती है ना आपके यहाँ, तो फजर की नमाज के बाद क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कि दर्स होता है कि क्या होता है? यूँ बताऊँ, वो अलग है, सबकी मस्जिद की कमेटी होती है, वो अपना फैसला करती है कि जो मेरे भाई दर्स से होगा कुरान का वो कब होगा। तो जिसमें मेरे भाई ज्यादा लोग आते हैं जिस वक्त की नमाज में, उसके बाद हम लोग रखते हैं। जैसे आम तौर पे हमारे वहाँ ईशा के बाद मेरे भाई सब लोग फारिग हो जाते हैं, तो ईशा की नमाज के बाद भाई हमारे वहाँ आधे घंटे का होता है कुरान के ऊपर 10। तो एक हम लोग आयत को हम लोग भाई पढ़ते हैं, उसका मेरे भाई तर्जुमा समझते हैं और उसका जो माना है उसको देखते हैं, और आज की दौर में ये आयत किन पे लागू हो रही है, ये कैसे समझी जाएगी, ये आधे घंटे में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसर उसके ऊपर बयान होता है। अच्छा, हाँ तो मैं वो टॉपिक और अहले हदीस मस्जिद में तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोग काफी सारे लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं फजर की, बाकी लोग अपना अपना भाई वो चले जाते हैं। बाज लोग होते हैं बैठ के अपना अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और इशराक की नमाज पढ़ के जाते हैं अपने घर। नई मस्जिद होगी? नहीं नई मस्जिद होगी, ज्यादा पुरानी नहीं होगी मस्जिद, पुरानी हो गई है। ये 15-20 साल से पूरी ज्यादा से पुरानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। नहीं तो भाई नई पुरानी जगह मस्जिद तो अभी हमारे वहाँ बनने वाली है एक नई मस्जिद,
زمین ہم لوگ نے خرید 15-20 سال پہلے کہاں تھے اہل حدیث؟ کہاں تھے اہل حدیث؟ کہیں نہیں تھے، بہت کم تھے. یہ ابھی بھی 2005 سے تھوڑا یہ معاملہ گرم ہوا ہے. اہل حدیث سے پہلے کہاں تھا؟ کوئی نہیں دکھتا تھا. آپ چاند پہ تھے کہیں بھی تھے آپ کے حساب سے؟ آپ ایسی بات ہی کر رہے ہیں. کہاں ٹھہرے بھائی؟ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک طائفہ وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، تو ہمیشہ سے مانا کیا؟ اللہ کے نبی کے دور سے لے کے تا قیامت تک. اور اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے. جب سے حدیث موجود ہے تب سے حدیثوں کو ماننے والے موجود ہیں، اور جو حدیثوں کو مانتے ہیں ان کو ہی اہل حدیث کہتے ہیں. آپ کی دلیل مضبوط ہے. آپ اگر پورے پختہ ہو تو اور اہل حدیث اگر بعد میں آئے ہیں تو امام ترمذی ٹھیک رحم اللہ نے انہوں نے یہ کیوں فرمایا اس حدیث کے فوراً ایک دم نیچے کہ اس طائفہ سے مراد اہل حدیث ہے. اگر اہل حدیث ابھی آئے ہیں 10-20-50 سال پہلے، تو جو حنفی مسلک کی جو بھائی کتاب ہے، ٹھیک ہے، حنفی فقہ کی ہدایہ شریف، اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ امام البخاری رحم اللہ وہ اہل حدیث تھے؟ تو جب اہل حدیث بعد میں آئے تو ان کا نام بھائی پہلے کی میرے بھائی کتابوں میں کہاں سے آ گیا؟ تو اہل حدیث لفظ تو کہہ سکتے ہیں نا، پرانا ہے جماعت کا نام کہوں میں تو اہل حدیث جماعت. چلو میرے بھائی، باقی لوگ تو کہتے ہیں یہ اہل حدیث جو نام ہے انگریزوں کے دور میں آیا ہے. اس سے پہلے تو جو لوگ وہابی تھے، وہابیوں نے اپنا نام دھوکے سے انگریزوں سے کہا کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھ دو. تو اگر اہل حدیث جو یہ نام ہے انگریزوں کے دور میں آیا ہے پہلی بار وجود میں، تو پیروں کے پیر پیرانے پیر شیخ عبد القادر ٹھیک جیلانی رحم اللہ، جن کو عام طور پہ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں غوث اعظم، تو انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 166 پہ یہ کیوں فرمایا تھا کہ آج کے دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث، اصحاب الحدیث، اہل عصر. تو یہ کہاں سے لے کے آئے؟ جب انگریز کے دور میں اہل حدیث نام آیا ہے تو پہلے کہاں سے موجود ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل حدیث اللہ کے نبی کے دور سے تھے تا قیامت تک تھے. بس یہ ہے اہل حدیثوں کی تعداد وہ ہمیشہ سے بھائی تھوڑی تھی، اور تا قیامت تک بھائی وہ تھوڑی ہی رہے گی، کیونکہ جو میرے بھائی حق ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بھائی تھوڑا ہوتا ہے، کم تعداد میں ہوتا ہے. صحابہ ہمارے 313 تھے، اور سامنے والی جو پارٹی تھی میرے بھائی دشمنوں کی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی. اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ نہیں صحابہ تو خالی 313 ہیں، جو سامنے والی پارٹی میرے بھائی وہ تو سینکڑوں ہزاروں ہے، تو وہ لوگ میرے بھائی حق پہ ہو گئے. نہیں، حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اہل حدیث بھی تھوڑے ہیں بھائی. ہم جنتا دل جو پارٹی ہے اس کو تھوڑی نہ دیکھتے ہیں کہ کون سی جنتا زیادہ ہے اس میں جا کے شامل ہو جائے. ہم تو حق بات دیکھتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا تو آپ لوگوں کی ایک کمی تو میں بتانا بھول ہی گیا ہوں گا. آپ لوگ کیا کرتے ہو گے؟ جیسے بریلوی دیوبندی ان کو کیا تم بڑھ کے لاتے ہو پہلے. ٹھیک ہے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کا کیا عمل ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے جب تک زیادہ تر اہل حدیثوں کو وادیوں کو دیکھا میں نے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی ان کو برگلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ میں لگتے ہیں، برگلاتے ہیں، پھر وہ ڈگمگا جاتے ہیں. کیا وہ ادھر ان کی جماعت میں آ جاتے ہیں، تھوڑا بہت عمل کرنے لگ جاتے ہیں، کہ وہ بیچ میں ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ نہ ادھر کہتا ہے نہ ادھر کہتا ہے. یہ معاملہ آپ لوگ کیوں کرتے ہو بھائی؟ یہ پتہ نہیں آپ کس کی بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو سب سے کہتے ہیں بھائی میں نے واٹس ایپ پہ قرآن حدیث پہ عمل کرو، آٹومیٹک اہل سنت اہل حدیث آپ بن جاؤ گے. اہل حدیث بننے کے لیے نہ آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، صرف میرے بھائی قرآن حدیث پہ آنا ہے. اور قرآن حدیث پہ آنا ایمان مالک کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جو میرے بھائی اندر سے چھپے ہوئے بھائی کپٹی لوگ ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے. کیونکہ ایک طرف ان کے باپ دادا کا دین اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے نبی کا دین، تو باپ دادا کا دین چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے.
اور جو باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو الحمدللہ ہدایت دے دیتا ہے اور وہ آ جاتا ہے قرآن حدیث پہ. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں باپ دادا آپ کے کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے ان کا معاملہ اب ختم. سب کے معاملے اللہ کے پاس ہیں, سب اپنا حساب کتاب دیں. ہم لوگوں کو اتنے سالوں بعد ہم لوگوں کو ہوش آیا ہے کہ یہ غلط ہے. اتنے سالوں سے کر رہے تھے تو تب ہوش نہیں تھا ان کو کہ کیا کر رہے جا کے قبر پہ جا کے کیا کر رہے ہیں, یہ کیا سلام کیسے پڑھ رہے ہیں. اب ہوش آیا لوگوں کو. 15-20 سال ہوا, خالی 20 سال سے تھوڑا یہ غلط ہے وہ غلط ہے, سلام غلط ہے, قبر مزار پہ جانا غلط ہے. بھائی اصل میں آپ کی جو تحقیق ہے نا تھوڑی کمزور ہے. یہ جو کھڑے ہو کے سلام جو لوگ پڑھتے ہیں مقصود طریقے سے مدینہ رکو کے گانا گا کے, اس کا رد تو امام البخاری رحم اللہ نے اپنے ٹائم پہ ہی کر دیا تھا کہ جو صحابہ تھے وہ قاعدے میں التحیات میں اللہ کے نبی کے اوپر سلام بھیجتے تھے اور التحیات کے بعد جو پڑھتے تھے درود ابراہیم اس میں اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتے تھے. لیکن اب آپ لوگ کو نہیں ماننا ہے تو نہ مانیے. اور رہی بات جو آپ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ, تو یا رسول اللہ اگر آپ لوگ مدد کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ شرک ہے. اور یہ خالی ایک جگہ کہنا جائز ہے جب آپ اللہ کے نبی کی جو بھائی اوریجنل قبر ہے جب وہاں پہ آپ جائیں گے تو اس کے سامنے جب آپ بھائی اللہ کے نبی کے اوپر سلام بھیجیں گے تب آپ خالی اس سلام کی دعا میں کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ. وہاں کہنا جائز ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ کے نبی سے آپ سامنے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, تو وہاں کہہ سکتے ہیں. یہاں اتنی دور بیٹھ کے آپ اللہ کے نبی کے اوپر یا رسول اللہ, تو یہ نہیں. یا کا معنی ہوتا ہے حاضر, تو اللہ کے نبی معاذ اللہ آپ کے نوکر نہیں ہے کہ جے بار آپ کہیں گے کہ ہاں یا تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے, حاضر ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے عربی کا پہلے علم حاصل کیجیے, اس کے بعد بھائی یہ سب الفاظ کو ادا کیا کیجیے. ٹھیک ہے, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ماں کوئی بھی عزیز ماں یا کوئی بھی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ارے اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ میرے بھائی اب اس کی ماں زندہ ہے تو وہ اپنی ماں سے کہہ سکتا ہے کہ یا اماں ایک گلاس پانی دے دو, کیونکہ اس کی ماں زندہ ہے. لیکن انتقال ہو جائے گا اس کی ماں کا, تب وہ کہے گا کہ یا ماں المدد یا امی المدد, تو یہ ہو جائے گا شرک. تو تب نہیں کہنا ہے, غیب میں صرف اللہ کی مدد مانگنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں. المدد نہیں لگانا ہے, خالی جیسے یا رسول اللہ, ٹھیک ہے. تو یا رسول اللہ صرف اللہ کے نبی کا جو میرے بھائی قبر انور ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ خالی ایک جو سلام ہے دعا ہے اس میں آپ خالی اس الفاظ کو کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ قبرستان جائیں گے تو قبرستان میں آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل قبور, یعنی کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو. تو جب آپ میرے پہ قبر پہ جاتے ہیں تو قبر والوں قبریں آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو آپ ان سے کرتے ہیں نا میرے بھائی خطاب کرتے ہیں نا قبر والوں سے خطاب. تو قبر والوں سے جب بھائی آپ خطاب کریں گے تو آپ کہیں گے السلام علیکم یا اہل قبور. لیکن اپنے کمرے سے بیٹھ کے آپ تھوڑے نا بول دیں گے کہ ہاں السلام علیکم یا اہل قبور, یعنی کہ آپ قبرستان پہنچے بھی نہیں, قبر آپ کے سامنے بھی نہیں ہے اور آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے پڑھ لو, تو ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے یا رسول اللہ آپ تبھی کہیں گے جب آپ اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے ہوں گے. یہاں سے اگر آپ کہیں گے تو یہ معنی سمجھا جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے.